Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is Samreen Shah and I'm back again with another episode of Irushka, a Russian mafia-based love story of Irha Daud and Alan Mustafa. चलें शुरू करते हैं एपिसोड 9 और ये एपिसोड जो है थोड़ी सी फ़नी है, थोड़ी सी ख़ास है, मगर मैं अभी भी वेट पे हूँ कि आप लोग जो हैं वो बहुत स्लो हो चुके हैं इरुष्का के मामले में. हीरो तब तक नहीं आएगा जब तक आप सब लोग एक्टिव नहीं हो जाते. मैं कोई शर्त नहीं लगा रही, कोई व्यूज़ पे कोई शर्त नहीं कि इस व्यूज़ पे इतना आ जाएगा, उस व्यूज़ पे इतना आ जाएगा. बस मुझे प्रेजेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग फील होनी चाहिए, तब मैं करवाऊँगी एंट्री ऑफ अलान मुस्तफ़ा. बट आज की किस्त होने वाली है बहुत ख़ास, क्योंकि आज आप कुछ ऐसे सीन पढ़ने लगे हैं जिससे आपकी पुरानी याद ताज़ा हो जाएगी. तो इसको शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वीडियो क्रेडिट ऑल्सो गोज़ टू रमशा खान. उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसी की वजह से आप लोगों को इरुष्का पढ़ने को मिल रहा है. इतने मज़े के स्लाइड्स और इतने अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ वो आपको वीडियो पेश कर रही है. तो थैंक्स रमशा खान फॉर मेकिंग इरुष्का एंड प्रेजेंटिंग इरुष्का इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. चलें इसको शुरू करते हैं. एपिसोड नंबर 9. बुराक तैयार शार होकर नाश्ते की टेबल पे नीचे आया तो देखा सिर्फ माँ थी. सलाम करके माँ के सर पे प्यार करता वो बोला, ये आपकी बेबी बॉय नज़र नहीं आ रहे, किधर हैं वो? पिंक मोनोक्रोम लॉन्ग लूज टॉप और लोअर ट्राउज़र के साथ गले में मैचिंग स्कार्फ डाले हया ने हंस कर बुराक के चौड़े कंधे पे दप लगाई. बदमाश हो तुम पूरे, पापा बोला करो. और ऑफिस गए हैं. हालांकि आप लोग तो मुझसे भी छोटे लगने लगे हैं. क्या खुराक खा रहे हैं आप लोग? क्या ख्याल है फिर आज से हया जी बुलाने ना लग जाऊं? आर्मी वालों ने भी नहीं सुधारा तुम्हें. ये लो आज पराठा हर हाल में खाना है. ये इमली की चटनी तुम्हारी फुप्पो ने भेजी है. और सॉस लाऊं? अरे पहले तो इनकार करने वाला था, आखिर मेरे फिटनेस का सवाल है, मगर इमली की चटनी कौन कमबख्त इनकार करे. हया ने मुस्कुरा कर इसके लिए आम का जूस डाला. बुराक खाने में एहतियात ज़रूर करता था, मगर एक इसकी अच्छी आदत थी, वो किसी भी खाने से इनकार नहीं करता था. थोड़ा लेता था मगर सारी चीज़ें ट्राई ज़रूर करता था, तारीफ़ भी कर देता था. मैं एक बात सोच रही थी. बुराक पराठे का नवाला ले रहा था तो देखने लगा. जी मम्मी. वो कुछ कहने लगी, एकदम अमीरा आ गई. बैग पकड़े. तुम इतने सवेरे सवेरे कहाँ से आ रही हो? बुराक बोला, फुप्पो ने बुलाया था या आपके गिफ्ट भेजे उन्होंने? अरे क्या ज़रूरत थी, फजर भी ना. क्यों ज़रूरत नहीं है, सलान को तो सबने भर के तोहफे भेजे हैं, मुझ बेचारे को तो बस केक तक टरखा दिया. लाओ रखो, खाना खाकर देखता हूँ, खाओगी आलू का पराठा या इसमें भी कीड़े निकाल लें? मूड क्यों ऑफ हो गया भाई? अमीरा ने तोहफा साइड टेबल पे रखा. अरे वो बेचारा 7 समंदर पार रहता है, ऊपर से इसने ऑपरेशन भी इतना मुश्किल किया और वो कामयाब हुआ तो इसकी भी खुशी थी. हाँ मैं तो 24 घंटे इधर ही होता हूँ ना भाई. वो जान बचाता है, मैं जान पेश करता हूँ अपनी. मैं तो पूरी कौम का रखवाला हूँ. मैं भी 7 समंदर पार ही रहता हूँ मम्मी. डोंट बी ड्रामेटिक ब्रदर. आपको दी तो है ना इतनी ढेर सारी चॉकलेट्स, वो भी वीगन. लड़की मैं तो बगैर दूध की चॉकलेट को वैसी ही चॉकलेट नहीं मानता. तुम मुझे बादाम की दूध की चॉकलेट देती हो जो दूध भी नहीं है. मम्मी देखें भाई को. अलान भाई ने तो कभी कंप्लेन नहीं की. अमीरा ने माँ से शिकायत की. बुराक तंग मत करो, वो इसलिए इस लोगों को खुश करने का शौक़ होता है. गधा एक बार अपने दिल का हाल एक्सप्रेस कर ले तो सारा मसला ही हल हो जाए. वो जूस पीते हुए बड़बड़ाया. लाओ दिखाओ क्या भेजा है मेरी पप्पो ने. बुराक खाना मुकम्मल करके टिश्यू से हाथ साफ करने लगा. अमीरा ने बैग दिया. इससे निकाला 3 छोटे बॉक्स थे. बस मैं तो कोई तोप चीज़ समझ रहा था, कोई खिलौना तो नहीं दे दिया. वो पैकेट उठाकर खोलने लगा जो उसकी कज़न अलीज़े की तरफ से था. अलीज़े इससे 1 साल बड़ी थी और खूब बनती थी इसके साथ. अलीज़े ने हाल में ही केमिस्ट्री में मास्टर मुकम्मल किया था और अब जाकर इसका PhD का इरादा था. मीरू याद आया कल दुआ ने पहले ही भेज दिया था गिफ्ट. बुराक इस वक्त इरहा के घर गया था. इसके बाद जैन से निकल गया, जाओ लाओ. वो क्या स्पेशल है जो इसने जल्दी दे दिया और जो मेरे करीब हैं उन्होंने देर से क्यों दिया? बुराक अलीज़े का गिफ्ट खोल चुका था. देखा तो इसने क्रीम्स भेजी थी. इसे पता था बुराक की जो फील्ड थी इसमें बुराक की जिल्द फट गई थी और ख़राब हो गई थी. अब भी वापस आया था तो काफ़ी सांवला हो गया था, लेकिन इसकी आंखों ने जिल्द की रंग इसे बड़ा पुरकशिश बना रहे थे. बड़ा ख्याल है मेरी खूबसूरती का, लेकिन ये तो महंगा गिफ्ट ना हुआ. बुराक, हया ने तनबिया की. फिर इसने फुप्पी और वली चाचू का गिफ्ट देखा. ये हुई ना बात, ये होता है तोहफ़ा.
ولی چاچو نے رولیکس کی لیٹسٹ گھڑی بھیجی تھی اور پھپھو نے بلغاری کی لمیٹڈ آڈیشن کف لنکس بھیجے تھے۔ چلو میں ان کو رکھ کر آتا ہوں۔ اچھا ممی، میرے کچھ دوستوں کے ساتھ پلان ہے، کوئی ڈنر وغیرہ دے رہے ہیں تو شام کو ذرا دیر سے آؤں گا۔ ارے گفٹ تو دیکھ لو دعا کا، یہ تو بہت ہی زیادہ اسپیشل ہے۔ حیا نے بیگ سے تحفہ نکالا تو اس نے خود ہی دکھایا۔ براق نے دیکھا کوٹ تھا، گرم گرے رنگ کا خوبصورت ہاتھوں سے سٹچ ہوا کوٹ، بہت خوبصورت۔ دعا بہت ماہر ہے سلائی کڑھائی میں، 16 سال کی ہے، مگر فیشن کی اتنی دیوانی ہے کہ کچھ نہ کچھ روز بناتی رہتی ہے۔ امیرہ اور میری عید کا سوٹ بھی اس نے بنایا تھا، میرو دکھایا تھا نا؟ ہاں، میں تو سارے ایونٹ کے ڈریسز اس کے مشورے سے خریدتی ہوں، فیشن جینیس ہے۔ براق نے بڑے غور سے کوٹ کو دیکھا، پھر ہنسا۔ بیوقوف بنا رہی ہے، آج کل کی لڑکیوں کو انڈا نہیں بنانا آتا، یہ کپڑے خود بنائے گی، کہیں سے خرید کر اپنا ٹیگ لگا دیا ہوگا۔ ویسے یہ اس ڈاکٹر کو دے دیجیے گا، مجھے نہیں پسند آیا۔ اچھا میں یہ سامان رکھ کر چلتا ہوں۔ اس کی کھلی ناپسندیدگی دیکھ کر امیرہ اور حیا ہکا بکا رہ گئے۔ یہ بھائی کچھ زیادہ نہیں بلنٹ ممی؟ امیرہ نے اسے 3 دن جاگ کر بنایا اور بھائی نے 3 سیکنڈ میں ریجیکٹ کر دیا۔ امیرہ کو اچھا نہیں لگا۔ چھوڑو، اس کی تو عادت ایسے تنگ کرنے کی، اس کے کمرے میں رکھا نا، بعد میں خود پہن لے گا۔ امیرہ سر ہلا کر ماں سے کوٹ لینے لگی۔ ویسے الان بھائی کو دے دینا چاہیے، الان بھائی کے لیے اس پاگل نے کیوں نہیں بنایا؟ او ہو، الان جب آئے گا تو تب دے دے گی، اسے لگا ہوگا بھی براق آیا تو براق کو دے دیا، اور یہ کام تھوڑی آسان ہوتے ہیں۔ الان مصطفیٰ۔ ارہا کے کپ میں کافی انڈیل کر میں کام کے لیے بس نکلنے والا تھا جب دوبارہ بیل ہوئی۔ اندر دوبارہ ٹرالی میں ہیوج سائز کا باکس لانے والا اٹینڈی آیا۔ میرا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ کل سے لے کر اب تک مجھے کافی ساروں سے تحفے ریسیو ہو چکے تھے، جس میں میری فیملی، پھپھو کی فیملی اور ماموں کی طرف سے گفٹ ملے تھے۔ اب کون تھا؟ یہ کس کا پارسل ہے؟ پتہ نہیں سر، بس لکھا ہے انونیمس اور کچھ عجیب زبان میں بھی لکھا تھا۔ ٹھیک ہے رکھ دو۔ وہ چلا گیا تو میں نے کپ پر اس دشمن جا کے نام کو انگوٹھے سے چھوا، جیسے اس کے وجود کو چھو رہا ہوں۔ اسٹاپ الان مصطفیٰ، جسٹ گیٹ اے گرپ۔ اب بیزاری سے کڑوی گرما گرم کافی کی سپ لیتے ہوئے میں اس باکس کے قریب آیا۔ میں نے اس باکس کو ٹچ نہیں کیا، مگر نہ جانے کیوں کچھ ایسا تھا جیسے اس تحفے سے اپنے پن کی خوشبو آ رہی تھی، جیسے کوئی اپنا موجود ہو، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو، اتنے قریب کہ اس کی روح میں جھانک سکوں، جیسے میں نے ریا کی روح میں اترنا چاہا۔ اس احساس پر میں پیچھے ہوا۔ آج بھی حواسوں میں وہ خوشبو، وہ روح کی کھڑکی اور اس کی کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ واپس ہی آ کر کھولتا ہوں اسے، اس کے بعد ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا میرا۔ بس تھوڑا سا وقت ہے الان، بس بہت تھوڑا سا وقت ہے ریا۔ ڈیلیورڈ۔ اسکرین پہ یہ لفظ پڑھ کر ارہا داؤد کی روح کو چین آیا۔ پھر سوچ کر وہ بے چین ہوگی کہ کیا تاثرات ہوں گے الان کے، کیا کرے گا، کیا بولے گا، سیدھا فون کرے گا یا پہلے گفٹ کو سیٹ کرے گا؟ اس کے تو سیٹ کرنے میں ہی وقت لگ جاتا ہے، ایک تو پرفیکشنسٹ بھی تھا اس کا دوست۔ اللہ کیا ہے یہ احساس، اتنا پاگل کیوں ہو رہی تھی؟ کل تک خفا لڑکی اب ایک ٹینیجر کی طرح کھلکھلاتی تیار ہو کر نیچے آئی۔ اس نے بلو جینز کے اوپر بلو رنگ کی شفون بلاؤز پہنا ہوا تھا جس کے بازو کو کونی تک کرتی وہ آئی اور دیکھا تو بارس رمشا کی مدد کر رہا تھا، لاؤنج کی سیٹنگ چینج کرنی تھی۔ پاپا 2 دن بعد آ رہے تھے تو رمشا ہمیشہ اس کا ایسے استقبال کرتی تھی جیسے وہ سالوں بعد آ رہا ہو۔ 10 سال کا بارش جاوید کا بیٹا تھا اور انہی کے گھر زیادہ تر ہوتا تھا۔ ارہا کے بھائی کا اگر رتبہ لیا تھا تو صرف اور صرف بارس نے لیا تھا۔ بختاور کی بچوں کی خالہ تھی وہ، حنان کی بچوں کی عمر میں فرق نہیں تھا، اتنا تو وہ دوستوں والا معاملہ تھا۔ مصطفیٰ کے بچے تو ویسی فیملی فرینڈز تھے، بس ایک بارس تھا جو پورے حق سے آپ ہی بولتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ارے ممی کمر میں چک پڑ جائے گی، میں مدد کر دیتی ہوں۔ رمشا نے ارہا کی تیاری دیکھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ ہاں وہ دعا نے بلایا تھا، چیریٹی ورک ہے۔ فجر آنٹی نہیں جا رہی اور الیزے باجی اپنے منگیتر کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی ہے۔ ڈیٹ فکس ہو گئی ہے نا؟ اچھا، فجر نے بتایا نہیں؟ اللہ مبارک کرے ہمیں بھی یہ دن دکھائے۔ ارہا نے آنکھیں گھمائی۔ شادی گول نہیں ہے، اب اپنے پاپا کی طرح شروع نہ ہو جانا۔ تم کیوں چپ ہو؟ جائی کو تو نہیں مس کر رہے؟ ان کو کون مس کرے گا؟ وہ آئیں گے تو مجھ بیچارے کے ہاتھ پاؤں پہ ظلم ہونے کا وقت شروع ہو جائے گا۔ آپ ہی ظلم؟ لکی کنسیڈر کرو تم آگے جا کر ارہا داؤد کے میڈ مین بنو گے۔ یہ دیکھو نا میرے زخم، بازوں کے اور رنگش کے نشان، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ ارہا نے جوش میں آ کر فخر سے اپنے نشان دکھائے تھے، مگر وہی پچھتائی کیونکہ رمشا نے دہل کر اسے دیکھا۔ یا میرے اللہ، ارو کب ہوا؟ دکھاؤ مجھے۔ رمشا نے اسے اس کے زخم دیکھے جیسے ارہا چھپانے والی تھی کہ رمشا سے بازو پہ زور سے مار کھائی۔ اف ممی کچھ نہیں ہوا، بس ایسی۔ رمشا کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ ایموشنل بلیک میلنگ کا ٹائم شروع۔ ارے نہیں روئیں ممی، آئی ایم سوری، پاپا کی یہی کئی نظریں ہوں گی، ٹرامپل ہو جاؤں گی۔ اس نے کان پکڑ کر اوپر نیچے ہو کر معافی مانگی، بیچ میں ماں کا گھٹنا بھی پکڑ لیا۔
تم مجھے سکون سے جینے نہیں دو گی. بیٹا نہیں پیدا کیا، رحمت مانگی ہے. میری رحمت کو زحمت نہ بناؤ. ایک تو مائیں بھی نہ. اچھا نہیں بناتی. دیکھیں پاپا کی بھی تو ایسے کئی نشان ہیں. آپ کو تو نارمل ہو جانا چاہیے. رمشا نے خفکی سے دیکھا. تم اور تمہارے پاپا ایک کام کرو، ایک ہی بار مجھے جان سے مار دو اور اس رشیا سے ہی شادی کر لو. جب دیکھو رشیا، ایک کو رشیا سے فرصت نہیں اور ایک رشیا جانے کے لیے مرا جا رہا ہے. وہ پھٹ پڑی. ویسے ہی جب سکندر گھر پہ نہیں ہوتا تھا تو رمشا ضرورت سے زیادہ ایموشنل ہو جاتی تھی. کچن میں گئی، فوراً فون آ گیا. دیکھا تو دل سے دل کو راہ والا معاملہ تھا. فون غصے سے اٹھا ہی تھا تو نیند میں خمار سے بڑی آواز آئی. مائی ڈارلنگ رے آف سن شائن. نہیں ہوں میں کسی کی رے، آپ یہ رشیا منحوس کو بولیں. ارے کس نے رلایا میری رے کو؟ وہ تو پاگل ہو گیا. میرے چاچو نے، وہ بگڑی. چاچو کی تو میں، مگر رے تمہارے تو کوئی چاچو نہیں ہے. ہوتے تو آپ نے مار دینا تھا جان سے. وہ ہنس پڑا. ہنسے مت. سکندر نے ہنسی کو فوراً بریک لگائی. سوری، بتاؤ رو کیوں رہی ہو؟ پھر کچھ کیا ہے میڈم نے؟ اچھا میڈم نے کیا ہے. میڈم کے ابا جی نہیں کر سکتے؟ میڈم کے ابا جی تو پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کہ اس کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے. آئی وش آئی کوڈ ہگ یو مائی رے. رمشا کا چہرہ سرخ ہو گیا. عمر کا لحاظ کر لیں. کون عمر؟ اور بھا نے آج تک کسی کا لحاظ کیا ہے؟ یاد ہے نا، کسی سے اجازت بھی نہیں لی تھی. تمہیں دیکھا، تمہیں اٹھا لیا اور اپنا بنا لیا. پھر سائڈ پیس پڑا سمجھا ہوا رکھ دیا اور لگے ہیں کام میں. آپ کو پتہ ہے سکندر، آپ اور آپ کی بیٹی کو صرف اپنے کام سے عشق ہے. میں تو فور گرانٹیڈ ہوں. میری بات کی تو میں چھوڑوں گا نہیں. اس دنیا میں اگر کسی سے بے پناہ عشق کرتا ہوں وہ تم ہو. جاری ہے. آئی نو کہ کس بہت چھوٹی ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ جلدی جلدی ختم ہوئے، لیکن دیکھیں فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ دے رہی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ویوز کم ہونے کے باوجود آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو گیو مائی بیسٹ کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو دے سکوں، کیونکہ شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یا تو یہ ناول بیچ میں رک جائے گا. آئی پرومس یو، آئی گارنٹی یو، اگر میں زندہ رہی اس جرنی میں، اف آئی ایم الائیو، انشاءاللہ ایروشکا جو ہے وہ ریگولر بھی آئے گا، وہ ٹائم پہ آئے گا. اگر ریگولر ڈیلی بیسس پہ نہ آیا تو وہ جو آپ کو فکس ڈیٹ دیے ہیں وہ فکس ڈیٹ پہ تو آنا ہی آنا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کمپلیٹ بھی یوٹیوب پہ ہونا ہے، یوٹیوب کے کسی اور پلیٹفارم پہ نہیں آنا. آئی ایشور یو دیٹ. اگر وہ آئے گا تو وہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے جو کیا کہتے ہیں، جو بکس نہیں لے سکتے، جو جن کو ایشوز ہوتے ہیں یوٹیوب کے، خاص کر باہر کی کچھ جگہ پہ آپ کے کچھ پاکستانی چینلز نہیں آ رہے ہوتے، سو دے ہیو ٹو بائی فرام گوگل پلے. تو پلیز آئی ووڈ کنسیڈر کہ آپ لوگ پڑھیں. آپ لوگ پڑھیں گے تو مجھے بھی فائدہ ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا تو میں اور آپ لوگوں کے لیے ناولز لے کر آؤں گی. سو جو رائٹنگ سلو کا سین ہے وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ میری سکنس کی وجہ سے آئی ہیو اے پرابلم ان مائی ہینڈ. کچھ نروس کا بھی ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے میں اتنا زیادہ نہیں لکھ سکتی. تو میرا جو ہے وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں لکھتی ہوں، پھر وائس ریکارڈ کرتی ہوں، پھر اپنی ویڈیو ایڈیٹر کو دے دیتی ہوں، تو اس میں بھی وقت لگ جاتا ہے. تو اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا. تو آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے میری سچویشن کو. پلیز دوسرے رائٹر سے کمپیئر نہ کریں، کیونکہ ماشاء اللہ سے وہ بھی ہیلدی ہوں گی، بزی تھوڑا سا کم ہوں گی، تو جس کی وجہ سے وہ ایزیلی آپ کو زیادہ سے زیادہ جلدی ناول دے سکتی ہیں. خیر بہت لمبی ہو گئی باتیں. مجھے بتائیں آپ کو یہ کیسی لگی. فائنلی آپ کو سکندر بھا کی کمپلین آپ نے کی تھی کہ بھا کو لیں. دیکھیں میں بھا کو لاؤں گی، ضرور لاؤں گی، بٹ وہ اب ایک سیکنڈری کریکٹر ہو چکا ہے. اگر میں بھا اور رے پہ زیادہ فوکس کر دیا تو یہ بھی ناول سکندر اور بھا اور رے کا ہو جائے گا، جو کہ ارہا داؤد اور علان مصطفیٰ کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ یہ ناول میں نے اسپیشلی ہی ارہا داؤد اور علان مصطفیٰ کے لیے لکھا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ارہا داؤد کہ آگے کیا ہوگا اور علان مصطفیٰ کیا آئے گا یا پھر اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرے گا. پھر ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ. اللہ حافظ.